बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स 2 सबक नंबर 6 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हम कोर्स 2 में सूरतुल बक़रा के इब्तिदाई 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं और इन 5 सफ़ात में दरअसल हिदायत का तज़किरा है जो कि मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है, काफिरीन के लिए हिदायत नहीं है, मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं है। कुरान की दावत है और कुरान का चैलेंज है और सबसे पहले हिदायत याफ्ता इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। और सफ़ा नंबर 1 के इशारात हम दोहराएंगे। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत, मुत्तक़ीन की सिफ़ात। सफ़ा नंबर 2 हम शुरू कर चुके हैं, तो सफ़ा नंबर 2 के इशारे एक मरतबा दोहराते हैं। सफ़ा नंबर 2 के इशारे, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। तो कल के सबक में हम पढ़ चुके थे काफिरीन को हिदायत नहीं। आज हमारा इशारा है मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। तो आज के इशारे और कल के इशारे, इन दोनों के बाबेन यानी इन 2 आयातों के दरमियान, इन पिछले आयातों के दरमियान रबत और ताल्लुक़ क्या है। इससे पहले इस बात का ज़िक्र हुआ कि काफिरीन को हिदायत नहीं है और अब ये ज़िक्र हो रहा है कि मुनाफिकीन को हिदायत नहीं है। तो काफिरीन को हिदायत क्यों नहीं है ये हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे मुनाफिकीन को हिदायत नहीं है। तो आज हम दरअसल आगे आयत नंबर 8, 9, 10 पढ़ेंगे। इन 3 आयात में क्या असबाब होंगे हमारे लिए, ये पहले देखते हैं। तो पहला सबक यह है कि मुनाफिकीन या मुनाफिकों का जो बर्ताव है वो मोमिनों ही की तरह होता है, लेकिन हकीकत में वो दूसरों को धोखा देते हैं, एक दूसरों को भी धोखा देते हैं और दूसरे लोगों को भी धोखा देते हैं। और दूसरा सबक है क्यों इसलिए करते हैं, क्यों इसलिए वो करते हैं, इसलिए कि मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज़ होता है और ये निफाक का मर्ज़ होता है। और मुनाफिकों की दुनिया में सज़ा क्या है, इस मर्ज़ में मज़ीद इजाफ़ा होना, ज़्यादती होना, तरक्की होना, और आखिरत में इनकी सज़ा दर्दनाक है। अज़ाबुन अलीम का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया है, यानी दर्दनाक अज़ाब है। काफिरीन के लिए बड़ा अज़ाब है, मुनाफिकीन के लिए दर्दनाक अज़ाब है। शुरू करते हैं। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे और उसके बाद बामुहावरा तर्जुमा देखने की कोशिश करेंगे। वमिनन नासी, और लोगों में से, वाव का तर्जुमा और, मिन का तर्जुमा से, और अन्नास लोग। वमिनन नासी, और लोगों में से, मन यक़ूलु, जो कहते हैं, मन कौन, यानी मन जो, यक़ूलु कहते हैं, मन यक़ूलु जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर। और मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, और लोगों में से जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वमा हुम और नहीं है वो, वमा और नहीं हुम वो, वमा हुम और नहीं है वो, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। यानी तीसरी किस्म के लोग क्या हैं, कौन है, वो मुनाफिकीन है। पहले किस्म के लोग कौन थे, वो मोमिनीन यानी हिदायत याफ्ता लोग थे, मुत्तकीन, जिनकी 5 सिफ़ात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील से किया और आखिर में नतीजा भी लगाया कि यही लोग कामयाब हैं, यही लोग फलाह पाने वाले हैं और यही लोग जो है मेरे महबूब हैं। उसके बाद दूसरे किस्म के लोगों का तज़किरा हुआ कि ये काफिर हैं, जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगाई हैं, जो हक़ को सुनते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं और सोचते और समझते भी नहीं हैं। और अब तीसरे किस्म के लोगों का तज़किरा है जिसको मुनाफिकीन कहा जाता है, यानी जो ज़ुबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम रसूलुल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम किताबों पर ईमान लाते हैं, लेकिन उनके दिल में ईमान नहीं होता। यानी ज़बानी, कौली, कानूनी तौर पर ये भी मुसलमानों के दरमियान होते हैं, मुसलमानों के साथ रिश्ते भी करते हैं, मुसलमानों के मामलात में भी ये दखल अंदाज़ी करते हैं, ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं, लेकिन क़ल्बी तौर पर ये ईमान
نہیں لاتے۔ جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت قوت بڑھتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ اپنے دلوں میں دوسرے پلان چھپا کر رکھتے تھے، یعنی وہ وقتی طور پر کچھ مفاد کے حصول کے خاطر مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہوئے، مسلمان کے جماعتوں میں شامل ہوئے اور اظہار کر دیا کہ ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں، عروج پر جا رہے ہیں جی، روز تر روز دن بدن مسلمان بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے منافقین نے بھی یہ کیا۔ دیکھیں، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے یہ منافقین سے پہنچا، کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کو کہ یہ میرا دوست ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کا دوست نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے جو ایمان کی بات جہاں بھی آتی ہے نا، کہ ایمان دو قسم کا ہوتا ہے، یہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور دوسری بات یہ کہ قلب میں یہ بات اتارنا۔ جب تک ہم قلبی طور پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا، اور جب زبان اور قلب کے درمیان میں یہ بات لٹک جاتی ہے تو اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ زبان اور دل کے درمیان میں جو بات آتی ہے نا، یہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں کہ میرا ایمان کیا قلبی طور پر وہ ایمان ہے۔ اور قلبی ایمان کی میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں اگر کسی چھوٹے بچے کے سامنے انگار رکھ دوں یا سانپ، آسان مثال ہے، میں اس کے سامنے سانپ رکھ دوں تو وہ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ فوری طور پر اس سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اور پکڑ کر ڈائریکٹلی وہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ انہوں نے تو ایک چیز سیکھی ہے کہ اس کو کھانا ہے۔ وہ کیوں ایسا کرے گا؟ کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے، اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ سانپ ڈستا ہے اور اس ڈسنے کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے۔ لیکن یہی سانپ میں اٹھا کے ایک عاقل بالغ انسان کے سامنے رکھوں تو وہ فوری طور پر بھاگے گا، خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ سانپ ڈستا ہے، پھر اس کو یہ بھی یقین ہے کہ سانپ کے ڈسنے کے بعد بندہ مر جاتا ہے، تو یہ یقین کی وجہ سے وہ سانپ سے خود کو بچاتا ہے۔ تو یہی یقین جب میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہ رسول اللہ نے کہا یہ کام مت کرو، تو مجھے اسی طرح ڈرنا چاہیے جس طرح میں سانپ سے ڈرتا ہوں، مجھے اسی طرح بھاگنا چاہیے اس کام سے جس طرح میں سانپ سے بھاگتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ نے جب کہا کہ یہ کام نہ کرو تو اس میں خیر نہیں ہے، اس میں میرا نقصان ہے، اس میں میرے لیے عذاب ہے۔ یہ یقین دل میں اتر جائے تو یہی ایمان قلبی ہے، اور یہ ایمان قلبی جب میرا اور آپ کا پیدا ہو جائے تب ہم صحیح اور کامل اکمل ایمان والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین منافقین کے صفت سے ہم سب کو بچائے، اور منافق ایسے لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نتیجہ کے طور پر کیا فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے آخری نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور یہ منافقین نے اسلام اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دھوکے دیے ہیں، اور ہر زمانے میں یہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ترجمہ دہرائیں گے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ آگے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ خادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یعنی مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ وما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دیتے، یعنی وہ اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ مومنین کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو منافق اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت بہترین اور احسن طریقے سے کرتا ہے۔ عن قریب، اللہ رب العالمین یہ فرمانے لگا کہ عن قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، وہ عقل سے کام نہیں لیتے، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
تو یخادعون اللہ یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یخادعون یہ دراصل ہے خادع یخادع مزید فی فعل ہیں, ٹھیک ہے. اور وما یخدعون یہ ہیں ثلاثی مجرد صحت مند فعل, خدع یخدع اخدع خادع مخدوع خادع. آگے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے بس بڑھا دیا اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو, ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم دردناک عذاب ہیں, عذاب علیم دردناک عذاب ہیں, بما كانوا یکذبون کیونکہ یہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض ہے, مرض ہے, فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ فا کا ترجمہ پس, فزادہ فا کا ترجمہ پس اور زادہ بڑھا دیا, زادہ بڑھا دیا ہم ان کو, تو فزادہم پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرضا مرض میں, فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے بیماری یعنی مرض میں, بیماری میں یعنی ان کی بیماری اللہ رب العالمین نے بڑھا دی, مزید اس میں اضافہ کر دیا. وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے عذاب علیم, علیم کہتے ہیں دردناک کو اور علیم کہتے ہیں خوب جاننے والے کو. دھیان رکھیے گا علیم کا مطلب ہے دردناک اور علیم کا مطلب ہے جاننے والا. اور ہم ہمیشہ اکثر طور پر جب ہم تلاوت کرتے ہیں اللہ علیم بذات الصدور ہے, وہاں پر کیا ہے واللہ اللہ رب العالمین علیم خوب جاننے والا ہے, بذات الصدور یعنی دل کے تمام پوشیدہ رازوں کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. ہم اصل وہاں پر کیا کہتے ہیں اللہ علیم بذات الصدور, اور علیم کا ترجمہ ہے دردناک. تو دھیان رکھیے گا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. علیم کا مطلب ہے دردناک, بما کیونکہ کانو وہ تھے. ابھی سبق نمبر 5 میں کانا یہ کمزور فعل ہے اور کانو اس کی جمع ہے, یہ ہم پڑھ چکے تھے. کانا کانو کنتا کنتو کنتم کننا, تو کانو کا مطلب ہے وہ تھے, اور یکذبون کے ساتھ جب آئے گا تو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, جس طرح ہم نے پڑھا تھا کانو یفعلون وہ کرتے تھے, اور کانو یعملون وہ سب عمل کرتے تھے. تو کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, یہی ترجمہ ہوگا. تو دلوں کی بیماری جو ہیں وہ اس سے کیا مراد ہے؟ فزادہم اللہ فی قلوبہم مرض, کیا مراد ہے دلوں کی بیماری سے؟ 2 قسم کی بیماری ہوتی ہیں دلوں کی. ایک ہے شک کی بیماری, یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اور نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. اور دوسری بیماری ہے خواہشات کی بیماری. ایک ہے شک کی بیماری اور دوسری خواہشات کی بیماری, یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر خواہش کو پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شک اور خواہشات کی بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے جاتے ہیں. میں اور آپ بھی اپنا احتساب کریں کہ شک اور خواہشات کی بیماری میں اگر ہم مبتلا ہیں تو یہ ہمیں فوری طور پر رزلٹ کے طور پر نتیجے کے طور پر منافق بنا دے گی, کیونکہ یہ علامات ہیں, یہ منافقت ہی کی طرف بندے کو لے چلتا ہے. اور منافقوں کی دنیا میں سزا ہے مرض میں زیادتی, اور یہ اضافہ مزید یہ خواہشات کی جو لت پڑ جائے گی اور یہ شک میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین مزید اضافہ کرے گا, یعنی یہ اللہ رب العالمین کو مزید اپنے آپ سے دور کرے گا. اور آخرت میں سزا کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ کا عذاب جو ہے وہ بذات خود دردناک ہوگا. اس پر اگر اللہ رب العالمین علیم یعنی دردناک عذاب اللہ رب العالمین کہتا ہے تو تصور کیجئے کہ وہ کیسا دردناک عذاب ہوگا, یعنی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک تصور احساس اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو, جہنم کو, جہنم کے اندر جو وحشی درندے ہوں گے اور جہنم کے سختیوں کو, وعیدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ دہرائے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دیا ان کو اللہ رب العالمین نے بیماری میں. ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہیں. بما کانوا یکذبون کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو مطالعہ اور غور و فکر کرنے کے بعد تصور اور احساس کیجئے اور پھر دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما, نفاق سے میری حفاظت فرما, شکوک اور شبہات سے میری حفاظت فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پڑھی جانے والی دعا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک,
اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ یہ دعا بار بار پڑھیے گا، اپنی عادت بنائیے گا اور احتساب بھی کیجئے کہ منافقین کی جو وصف ہیں، منافقین جو کام کر رہے تھے اور منافقین کے دلوں میں جو مرض ہیں، اس مرض کے ہم نے 2 اقسام پڑھے، تو کیا میں خود کہیں ان 2 اقسام میں ملوث تو نہیں ہوں؟ کیا میں کئی جگہوں پر اپنے رب کی جگہ اپنے خواہش کی بندگی تو نہیں کر رہا؟ میں نے کبھی شیطان کی بندگی تو نہیں کی؟ اگر کی ہے تو آگے پلان بنائیے کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو پاک اور صاف بنانے کی کوشش کروں گا، میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کروں گا، اور میں مومنین کے جو 5 صفات کا تذکرہ ہوا ہے ان کو اپنے آپ میں لانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، مومنین، منافقین، کافرین، تو اللہ نے تقسیم کر دی، اس میں فلاح پانے والے، کامیابی اور کامرانی پانے والے لوگ مومنین ہیں۔ تو اس لیے منافقین کے جو وصف ہیں، صفات ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور اس کے بعد اس پیغام کے آگے تبلیغ، تشہیر اور اشاعت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آج کے ان 3 آیات میں ہم نے کون کون سے اسماء پڑھے اس کو دیکھتے ہیں۔ یوم پڑھا، یوم کی جمع ہے ایام، یوم کی جمع ہے ایام۔ نفس پڑھا ہم نے انفسہم الا انفسہم، تو نفس کی جمع ہے انفس، نفس کی جمع ہے انفس۔ فی قلوبہم مرض، تو مرض کی جمع ہے امراض، مرض بیماری کو کہتے ہیں، امراض زیادہ بیماریاں۔ اب ہم آج کے سبق میں پڑھے جانے والے 3 آیاتوں میں پڑھے جانے والے 6 حرفی یعنی 3 حروف سے بننے والے افعال کو دیکھیں گے، جو کہ صحت مند افعال ہو۔ تو اس میں سے پہلا فعل ہم نے پڑھا وما یخدعون، تو یہ ہیں اصل میں خدع، یخدع، اخدع۔ خدع ماضی ہیں، یخدع مضارع ہیں، اور اخدع امر ہیں، خادع، مخدوع اور خداع۔ دوسرا فعل ہم نے پڑھا وما یشعرون، تو اس کیا بنے گا؟ شعر، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور اور شعور۔ تیسرا فعل ہم نے پڑھا یکذبون، کذب، یکذب، اکذب، کاذب، مکذوب، کذب یا کذب۔ ماشاءاللہ، یہ تھا سبق ہمارا پہلا حصہ، جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 6، 8، 9 پڑھے، اور اب ہم سبق کے دوسرے سے یعنی گرامر میں پڑھیں گے۔ اور گرامر آپ سب کو معلوم ہے ہم TPI کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ TPI کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، جس میں ہم سنیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، بولیں گے، اشارے کریں گے، پریکٹیکل انوالو ہوں گے۔ اور گرامر کے پارٹ میں ہم نے کمزور افعال شروع کیے ہوئے ہیں، اور کمزور فعل کا مطلب وہ ہیں جس فعل کے اندر کمزور حرف آئے گا تو اس کو کمزور فعل کہتے ہیں۔ اور کمزور حروف 3 ہیں، الف، واو، یا۔ تو الف، واو، یا اگر کسی فعل کے اندر آتا ہے تو وہ فعل ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم روٹین میں، معاشرے میں کسی ایک انسان کا ہاتھ اگر کمزور ہے تو ہم کہتے ہیں یہ انسان ہی کمزور ہے، کسی انسان کا پاؤں اگر کمزور ہے ہم کہتے ہیں یہ پورا انسان ہی کمزور ہے۔ اسی طرح اگر کمزور حروف کسی فعل کے اندر آتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ہی کمزور ہے۔ اور کمزور افعال کو یاد کرنے کے لیے اردو کا جملہ یاد رکھے گا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ تو آج کا ہمارا فعل ہے زادہ۔ زادہ کا مطلب ہے اس نے زیادہ کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین اہتدوا زادہم ہدا، وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہیں، زادہم، بڑھا دیا اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت میں۔ تو زادہ میں کمزور فعل، یہ کمزور فعل ہے، اس میں کمزور حرف درمیان میں یعنی بیچ میں آیا ہے۔ ہم ماضی دہراتے ہیں اور میرے ساتھ دہرائیے گا۔ زادہ، اس نے بڑھایا، زادو، ان سب نے بڑھایا، زدتا، آپ نے بڑھایا، زدتو، میں نے بڑھایا، زدتم، آپ سب نے بڑھایا، زدنا، ہم سب نے بڑھایا، زادت، اس ایک عورت نے بڑھایا۔ عربی دہرائیں، زادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا، زادت۔ ویڈیو کو پاس کیجئے اور اس تمام افعال کی پریکٹس کیجئے ترجمے کے ساتھ۔ اب ہم عربی بول چال کرتے ہیں، آپ جواب دینے کی کوشش کریں۔ حل زادہ، حل کا مطلب ہے کیا، تو حل زادہ، کیا اس نے بڑھایا؟ آپ جواب دیں گے نعم زادہ، جی ہاں اس نے بڑھایا۔ حل زادو، جواب دیں گے نعم زادو، ماشاءاللہ۔ حل زدتا، کیا آپ نے بڑھایا؟ نعم زدتو، آپ جواب دیں گے جی ہاں میں نے بڑھایا۔ حل زدتم، کیا آپ سب نے بڑھایا؟ آپ جواب دیں گے نعم زدنا، جی ہاں ہم نے بڑھایا۔
جی تو زیادہ دراصل ماضی تھا، ہم نے اس کو سیکھ لیا، اب ہم اسے مضارع بنانے کی کوشش کریں۔ سب کو معلوم ہے کہ کمزور حروف دراصل ان 4 پیٹرن میں سے کسی ایک پیٹرن میں، ان 4 اسٹائل میں سے کسی ایک اسٹائل پہ آتے ہیں، یعنی فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب اور سمع، یسمع، ان 4 پیٹرن میں سے کسی ایک پیٹرن پہ آئیں گے۔ تو دراصل زیادہ زائدہ تو نہیں ہے، تو سمع یسمع کے باب سے سو آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو فتح یفتح سے آئے گا زادہ یزاد، فتح یفتح سے کیا آئے گا؟ زادہ یزاد۔ نصر ینصر سے آئے گا زادہ یزود، کیونکہ صاد کے اوپر پیش ہیں، تو نصر ینصر زادہ یزود، مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے۔ ضرب یضرب سے کیا بنے گا؟ زادہ یزید، زادہ یزید، یہ آسان لگ رہا ہے، اور یہی ہے۔ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب الف کو یا سے ہم بدل لیتے ہیں، الف کو کیا کیا ہم نے؟ یا سے بدل لیا۔ کیوں بدل لیا؟ کیونکہ بولنے میں آسانی ہو، تو اسی لیے زادہ یزید بن گیا۔ مضارع کیا بنا؟ یزید، زادہ سے یزید۔ میرے ساتھ دہراتے ہیں، یزید وہ بڑھاتا ہے، یزیدون وہ سب بڑھاتے ہیں، تزید آپ بڑھاتے ہیں، ازید میں بڑھاتا ہوں، تزیدون آپ سب بڑھاتے ہیں، نزید ہم سب بڑھاتے ہیں، تزید وہ ایک عورت بڑھاتی ہے۔ عربی دہرائے میرے ساتھ، یزید، یزیدون، تزید، ازید، تزیدون، نزید اور تزید۔ یہاں تک ویڈیو کو پاز کیجئے، ماضی کے اشارے اور مضارع کے اشارے دونوں کو ترجمہ دہرائے گا۔ اب ہم امر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے ماضی سیکھا زادہ، مضارع سیکھا یزید، اب ہم یزید سے امر بنائیں گے۔ بہت ہی آسان ہے، یزید میں یا جو ہیں حرف مضارع ہیں، یا کو ہٹا دے، اور آخر میں دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہیں، تو اس پیش کو ساکن کر دیں، اور درمیان میں جو یا ہے تو یہ تو کمزور حرف ہے، اور کمزور حرف اتنا کمزور ہے کہ وہ حکم سنتے ہی غائب ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ دراصل یہ یزید سے امر بنانا یہ ایک شارٹ کٹ ہے، اصل میں تو یہ تزید سے بنتا ہے۔ تو یزید سے کیا بنے گا پھر؟ زد، یہ امر بنے گا زد، زد بڑھا، جمع زیدو بڑھاؤ، اور نہیں بنے گی لا تزید مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھاؤ، زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ، لا تزید مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اور اب ہم اس میں فاعل زادہ سے کیا بنے گا؟ زائد بڑھانے والا، زائد بڑھانے والا، مزید جو بڑھایا گیا، زیادہ بڑھانا، زائد مزید زیادہ، زائد مزید زیادہ۔ ایک دفعہ پورا ٹیبل دہراتے ہیں، زادہ، زادو، زدت، زدتو، زدتم، زدنا۔ اب مضارع دہرائیں گے، یزیدو، یزیدون، تزیدو، ازیدو، تزیدون، نزیدو، تزیدو۔ اب امر، زد، زیدو، لا تزید، لا تزیدو، زائد مزید زیادہ۔ اب ہم چابیاں دہرانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب ہمیں چابیاں معلوم ہوں تو بہت سارے ہمارے افعال ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ زادہ ماضی کی چابی ہے، یاد ہیں تو زادو، زدتا، زدتو، زدتم یہ یاد ہے۔ زادہ یزیدو مضارع کی چابی، زد امر کی چابی، زادہ یزید زد، زائد مزید زیادہ، زادہ یزید زد، زائد مزید زیادہ۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں پہلے پارٹ میں ہم نے سورۃ البقرہ کے 3 آیات کو تفصیل سے دیکھا، جس میں ہمارا اشارہ تھا کہ منافقین کو ہدایت نہیں، اور گرامر کے پارٹ میں ہم نے کمزور فعل زادہ، جس کا ہم نے ماضی بھی سیکھا، مضارع بھی، اور امر اور اسم فاعل مفعول فعل سیکھا۔ تو تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سمجھنے، اس پر عمل کرنے، غور کرنے اور اس کے آگے تبلیغ اور تشہیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔